अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ अतीका बशीर। न्यू एपिसोड वुमन पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अगर देखा जाए मर्द और ख़वातीन तरक्की के मैदान में उनका मयार एक जैसा रहा है। अक्सर मैदान ऐसे नज़र आते हैं जहाँ पे मर्द औरतों से ज़्यादा आगे नज़र आते हैं और कई मैदान ऐसे हैं जहाँ पे औरतें मर्दों से ज़्यादा आगे नज़र आई हैं। तो अगर औरत जो है अपनी सेफ्टी, अपनी प्रोटेक्शन, अपना मुकाम जानते हुए कामयाबी के मैदान को तय करे तो ये ज़रूर जो है वो माशरे पे मुस्बत असरात मुरतब करती हैं। तो इसी तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही अहम शख्सियत सैयदा सुंबुला बुखारी साहिबा, जो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब की नस्ल से हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनकी कामयाबियाँ जानते हैं कि उन्होंने एक वेल के अंदर एक पर्दे में रहते हुए किस तरह तरक्की के मदारिज जो हैं वो तय किए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आफियत से हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो है वो आपका शुक्रिया, आप पैगाम टीवी चैनल में तशरीफ़ लेके आई हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक्स टू यू, आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो आपसे ये बात करना चाहेंगे कि आपका जैसे नाम है सैयदा सुंबुला बुखारी साहिबा, सैयदा जो है वो सैयद नाम, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी अपने ख़ानदानी जो है वो पसी मंज़र के लिहाज से? थोड़ा सा अगर नाजरीन को तारुफ़ करवा दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हज़रत मीर शरीयत का लक़ब भी मिला हुआ है, ये रिश्ते में तो मेरे दादा लगते हैं, लेकिन डायरेक्ट सगीर दादा नहीं हैं। असल में मेरे दादा बू के इकलौते भाई के बेटे, और फिर मेरे बाबा के उनके बेटे आगे थे मेरे बाबा के मामूजाद भाई। तो इस तरह से मेरी दो फुप्पो जो हैं वो उनकी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी बहू हैं सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की। और यानी कि एक शजरा नसब हमारा एक है, क्योंकि आगे से लड़ियाँ जो हैं वो दो भाई थे और आगे से यूँ दो लड़ियाँ निकली शजरे से। और ख़ानदान बस एक दूसरे के साथ हैं, हम लोग आए दिन कभी उधर कभी वो इधर, तो इस तरह का एक ताल्लुक़ है मोहब्बत का। और उनकी खिदमात जो हैं बरसग़ीर पाक व हिंद में हमेशा याद रखी जाएंगी, और वो थी भी इस काबिल के याद रखी जाएं। उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, बिलख़ुसूस कादियानिज़्म के हवाले से उसको इरेडिकेट करने के लिए रबवा में जितनी उन्होंने मेहनतें की, जितनी काविशें की, और अब तक जारी सारी हैं। मजलिस एहरार इस्लाम की शक्ल में वो जमात अब तक चल रही है। और उनके जो पोते हैं सैयद अताउल्लाह बुखारी, अताउल्लाह सालिस कहा जाता है उन्हें, वो मेरे फूफो के बेटे हैं, तो वो इसको अभी तक लेकर चल रहे हैं। तो ये एक सिलसिला बड़ा अच्छा एक चल रहा है, और उनसे ही उनकी दुआएं हैं, उनकी खिदमात हैं, जिनके नाम पर हम भी लोगों में एक काबिल एहतराम समझ लिए जाते हैं, वरना हमारी अपने तो कोई इतनी ऐसा काविशें हैं नहीं। बस उनके ज़ेर असर चल रहे हैं और कोशिश करते हैं कि अपने बुज़ुर्गों का नाम उस हिसाब से रोशन कर लें हम भी। आपके तलीमी सफ़र का आगाज़ जो है वो किस तरह से हुआ? पैदा लाहौर में हुए हैं और यहीं से अपनी तालीम स्टार्ट की है। और इसके मैट्रिक इंटरमीडिएट वगैरह जब कर रहे थे, अभी मैट्रिक में थी, तब वालिद साहब दार फ़ानी को कूच कर गए। तो फिर उसमें ये हुआ कि मेरा इरादा कुछ और करने का था, लेकिन वो एक सेटबैक लगा उस सिचुएशन में, तो मैंने बिल्कुल ही 100 डिग्री एंगल अपनी स्टडीज़ को, टर्निंग पॉइंट बिल्कुल वो चेंज किया। और उसी असना में मैंने इंटरमीडिएट के फ़ौरन बाद उस दौर में कुछ इस्लामिक कोर्सेज़ किए, और फिर साथ ही ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। और पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरे वालिद साहब ने चूँकि मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर और पंजाब पॉलिटिकल साइंस में कर रखा था, तो इसीलिए मैंने भी पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर को अपनाया। उसके बाद एमएससी की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। उसके बाद एमफिल किया, वो भी मास कम्युनिकेशन में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से। और अब पीएचडी कर रही हूँ। ये सफ़र अभी जारी और सारी है, 1 साल से स्टार्ट की हुई है, वो भी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से इन मास कम्युनिकेशन। और इसके साथ साथ बस अब तालीम तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल चलने वाला सफ़र है, बिल्कुल नेवर एंडिंग प्रोसीजर। तो इसके साथ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दीनी तालीम भी है आपकी, तो दीनी तालीम में आप क्या कहेंगी, आपने कहाँ से हासिल किया दीनी तालीम? जी, वो जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि अब्बा की डेथ के बाद मैंने वो इंटरमीडिएट के बाद कुछ कोर्सेज कर लिए थे, और वो ये था कि उस टाइम पे प्रॉबेबली दैट वाज द टाइम ऑफ 2012
10 to 12 رائٹ. تو اس میں آن لائن یونیورسٹی آف مدینہ انہوں نے پاکستان میں انٹروڈیوس کروائے تھے شارٹ کورسز درس نظامی کے حوالے سے بھی اور اس طرح سے. تو میں نے ان میں جوائن کر لیا تھا. ذاتی طور پر ایک خاندانی نسبت کی وجہ سے بھی کچھ مطالعے کا بہت شوق تھا. ابا جی نے گھر میں کافی ایک کتب ہمیں میسر کر رکھی تھیں, وہ بھی پڑھتے تھے. تو بس پھر وہاں سے میں نے کوئی شارٹ کورسز کیے, لیکن ان لوگوں کو پھر اس کے بعد یہاں سے ان کو وائنڈ اپ کرنا پڑا, تو پھر میں نے وہ چھوڑ دیا. لیکن ویسے ذاتی مطالعہ پھر چلتا رہا. اور الحمدللہ اسی سلسلے میں کہیں نہ کہیں ہم فقیروں کو بھی لوگ مدعو کر ہی لیتے ہیں, کوئی بیانات کے حوالے سے یا کوئی درس وغیرہ کے حوالے سے. تو بس یہ چلتا رہتا ہے. اچھا, جیسے آپ نے ماس کمیونیکیشن کا ذکر کیا ہے, جی تو ماس کمیونیکیشن اور میڈیا انڈسٹری جو ہے اس کو آپ نے بطور کیریئر کس طرح منتخب کیا؟ دراصل جس طرح میں نے ابھی بتایا تھا کہ کرنا تو میں کچھ اور چاہتی تھی, اور جب میں نے یہ اس طرف گریجویشن میں میں نے یہ سبجیکٹس لیے پولیٹیکل سائنس اینڈ انگلش لٹریچر, تو ادب سے دراصل میرے خاندان کا بہت گہرا تعلق ہے. اردو ادب تو خیر گھر میں بولا ہی جاتا تھا. ابا میرے جو کہ انگلش لٹریچر بہت اچھی بول لیا کرتے تھے, لکھ لیا کرتے تھے, تو میرا اس سے وہ ایک ذوق بڑھ گیا تھا. تو پھر جب میں نے وہ پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کی تو مجھے آگے جو راستے کھلتے نظر آئے وہ ماس کمیونیکیشن کے, میڈیا اسٹڈیز کے نظر آئے. اور وہ ہوتا ہے نا ایک ہوا چلتی ہے کہ جی بڑا اسکوپ ہے, آ جائیں. تو میں نے بھی اس ہوا میں ہی وہ بہہ گئی. لیکن میرا مقصد اس میں یہ تھا کہ میں نے اپنی رائٹنگ ایبیلٹیز کو انہانس کرنا تھا, اور میں چاہتی تھی کہ اس طرف ذرا رجحان میرا ہو. اور اس ٹائم پر ہمارے اس یونیورسٹی میں جب میں نے ایڈمیشن لیا تو ادھر ڈین تھے جو وہ فادر آف جرنلزم کہلاتے تھے پاکستان میں, ڈاکٹر مغیث الدین شیخ رحمۃ اللہ علیہ, اب تو غریق رحمت کرے اللہ تعالیٰ انہیں. تو ان کی وجہ سے میں نے اس ادارے میں اس سبجیکٹ میں ایڈمیشن لیا, اور پھر بس جب لیا تو پھر اسی میں ماسٹریز کر رہے ہیں اب تک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا کرے. آمین. اچھا, بطور اگر دیکھا جائے اس حیثیت سے کہ آپ ماشاء اللہ پروفیشنل خاتون ہیں, تو باقاعدہ ویل کے ساتھ آپ چل رہی ہیں جی, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ آپ کو کیا چیلنجز فیس جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں, یا آپ کس طرح سے چلی ہیں, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. یہ آپ کا بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. دور حاضر میں آپ کو اس نقاب کے ساتھ چلنا پروفیشنل سسٹم میں تو بہت مشکل ہے. جب تک آپ زمانہ طالب علمی میں ہوتے ہیں تب تک تو دیٹس افورڈیبل. بہرحال میرا اس میں چیلنج سٹارٹ ہوا تھا زمانہ طالب علم ہی, اسی دور میں شروع ہو گیا تھا. میں اپنا جب انٹرویو دینے گئی تھی ماسٹرس کے لیے, تو یہ دین کا میں نے ذکر کیا, انہوں نے ہی مجھ سے ٹھیک ٹھاک شاکنگ کویسچنس کیے کہ تم باپردہ ہو. خاندان کی نسبت سے وہ بہت میری عزت بھی کیا کرتے تھے. دوسروں کے ساتھ ان کے معاملات کیا تھے مجھے نہیں پتا, لیکن میرے لیے تو ہمیشہ وہ خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ خاندان کی نسبت ہے اور یہ وہ. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ پردے میں ہو, کس طرح سے سروائیو کرو گی, اوپر سے تم چوز کر رہی ہو میڈیا اسٹڈیز, رائٹ, تو اس میں دیٹ ول بی سو ڈیفیکلٹ, تم کس طرح سے اس کو سروائیو کر رہی ہو. بالکل اپوزٹ ہے. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ میں چیلنجز کو آپٹ کرنا چاہوں گی, کیوں نہیں بھائی, وائی ناٹ, ہم کر سکتے ہیں. اور میں نے انہیں پھر یہ بتایا کہ میرا میڈیا اسٹڈیز میں مین اسٹریم میڈیا میں آنا نہیں ہے میرا ایم. میرا مقصد ہے کہ میں اپنی رائٹنگ اسکلس کو انہانس کروں اور کچھ ایبلٹیز اس طرح سے ریسرچ کی طرف جاؤں. تو کنونس وہ ہو گئے الحمدللہ. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم آئی ہیو ریئلائزڈ کہ میں اپنی کلاس میں اکیلی, اپنے پورے ڈپارٹمنٹ میں اکیلی, پھر مجھے کم و بیش اگر میں غلط نہیں ہوں تو یونیورسٹی میں شاید کوئی اکا دکا ہی لڑکیاں ہوا کرتی تھی جو نقاب میں ہوتی تھی. ایک ٹائم وہ تھا کہ جس میں نقاب میں سروائیو کرنا مجھے اپنے آپ ایلین لگتا تھا کہ میں somebody very odd. لیکن الحمدللہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ میرا نقاب میرا سگنیچر بن گیا. میں یونیورسٹی میں انٹر ہوتی تھی تو لوگ مجھے میرے نقاب سے دور سے پہچان پردے کی وجہ سے سلام کیا کرتے تھے الحمدللہ. تو ایک اس میں یہ ہوا کہ مطلب کہ میں نے ہماری کلاس میں خواتین ظاہر لڑکیاں اپنی اپنی پریفرنسز ہیں, اور میرے فرینڈ سرکل میں کبھی ایسا نہیں رہا کہ لڑکی اگر کوئی دوپٹے کے بغیر ہے یا جینس ٹاپ میں ہے تو آپ اس سے فرینڈ شپ نہیں کریں گے. آف کورس میری تو بلکہ اکثر ہی فرینڈس بالکل ہی انٹائرلی ڈفرینٹ پرسنالٹیز میں ہوا کرتی تھی. یعنی کہ اگر یونیورسٹی کے کوریڈور میں اگر ہم گزر رہے ہیں تو لوگ ایک دفعہ اوپر سے نیچے مجھے دیکھا کرتے تھے اور پھر ان کو دیکھا کیا کرتے تھے, اس طرح سے. تو الحمدللہ یہ ایک طریقہ خاندان میں بھی ابا جی سے بھی سیکھا, اماں سے بھی سیکھا کہ کمیونیکیٹ کریں, یا تو انسپائر کر دیں یا انسپائر ہو جائیں. تو انسپائر کر لیا الحمدللہ. وہ خواتین جو شاید نمازیں بھی نہیں پڑھا کرتی تھیں, کچھ ٹائم ہم نے وہ بھی دیکھا کہ وہ میرے ساتھ باقاعدہ
5 وقت تو نہیں خیر یونیورسٹی میں 2-3 دفعہ جو ہم ظہر یا عصر پڑھنے جا رہے ہیں, سم ٹائم مغرب بھی ہو جاتی تھی, تو ہم وہ اکٹھے پڑھنے جا رہے ہوتے تھے. تو یہ اس طرح کا ایک ایٹماسفیئر کریٹ ہو گیا تھا. تو چیلنجز اسٹوڈنٹ ٹائمس میں تو چل رہے تھے. وین اٹ کمس ٹو دا پروفیشنل کیریئر, او مائی گاڈ, دیٹس فریکنگ لٹرلی سو ٹف. ادھر آ کے مجھے سم ٹائم پہ میرا وہ ایک ہوتا نا, ایک ایگریشن کا پوائنٹ آ جاتا ہے آپ کا, کہ آپ انتہائی پازیٹیو سول ہونے کے باوجود بھی ایٹ سم پوائنٹ آپ پھر کہتے ہیں کہ یار دس از اٹ, پاکستان ایک مسلمان ہے اور کم از کم ادھر یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہت سی جگہوں پہ آئی واز ایلیجیبل فار دا جاب, میرے انٹرویوز فائنل انٹرویوز پر آ جاتی تھی بات, اور مجھے جسٹ خاموشی کا مظاہرہ ہوتا تھا آگے سے, تو پتہ چلتا تھا کہ جی آپ نقاب کرتے ہیں پردے کی وجہ سے. اور بہت ساری میری یعنی کہ ہر انسان کی ڈریم جابز ہوتی ہیں, تو کچھ جگہوں پر مجھے تھا کہ بس یار اب ہو جائے, آئی وانٹ ٹو ڈو دس. تو ایون کہ ٹیچنگ, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پر عورت کو بہت عزت ملتی ہے اور وائٹ کالر جاب ہے اور اس میں پردے کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن مجھے اس پروفیشن میں بھی اس قدر ٹف ٹائم ملا ہے. میں نے 4 to 5 year جسٹ وزٹنگ لیکچرشپ کی ہے, کیونکہ مجھے پرماننٹ جاب کے لیے میرے ویل کی وجہ سے موسٹلی کوئی ہائر نہیں کر رہا ہوتا تھا. اور یہ فیکٹ ہے, کوئی اس کو ایڈمٹ کرے یا نہ کرے, دیٹس دا فیکٹ. اب تو خیر ہم خود بطور لیکچرر کام کر رہی ہوں میں ایک پرماننٹلی ایک یونیورسٹی میں, اور اس کے علاوہ وزٹنگ پر بھی کہیں نہ کہیں چلے جایا کرتی ہوں. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب آپ ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بے پردہ خاتون پریفرنس میں چاہیے ہوتی ہے. آپ کو اسکلز میٹر نہیں کرتی, آپ کو ایجوکیشن میٹر نہیں کرتی, آپ کو ایکسپوئر میٹر نہیں کرتا. تو میرے خیال سے یہ چیلنج ہے اور یہ ابھی تک چل رہا ہے بہت زیادہ. یہاں پہ میں آپ سے اپنا جو ہے ایکسپیرینس چھوٹا سا شیئر کرتی ہوں کہ مجھے ایک جگہ سے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ ایز اے پرنسپل جو ہے وہ آپ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہاں پہ آئیں. میں اس ادارے میں چلی گئی. تو یقین کریے میں ابھی جا کے بیٹھی ہوں, انہوں نے مجھے دیکھا ہے اور دیکھے اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس اسٹائل میں جو ہے وہ دیکھیں گی, سارا مینیج کریں گی. تو میں نے کہا آف کورس میں تو اسی طرح سے کروں گی. تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ باڈی لینگویج کس طرح سے شو, آپ کا فیس ایکسپریشن جو ہے وہ کیسے پتہ چلیں گے. میں نے کہا باڈی لینگویج جو ہے فیس ایکسپریشن سے سارے اسی طرح سے شو ہوتے ہیں, یہ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں. اور میں حیران تھی کہ وہ اس چیز پہ انہوں نے, میں نے کہا میں اپنا پردہ نہیں اتار سکتی ہوں. ایک کامیاب خاتون بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے یہ اس کو اتارنا پھر ہی آپ جو ہے وہ کامیاب بن سکتی ہیں, یہ بالکل ضروری نہیں ہے. تو میں اس کو جو ہے چھوڑ کے, اور مجھے اس پہ بالکل بھی شرمندگی نہیں ہے, ہونی بھی نہیں چاہیے. انسان کا ایمان, اگر تو میرا ایمان ہوتا بالکل کمزور اور میں کہہ دیتی جی میرے پیسوں کا مسئلہ ہے, میں تو نہیں, چلے آپ کہتے ہیں تو میں اتار دوں گی. میں نے کہا میں اس کو نہیں اتار سکتی, میں تو اس کے ساتھ ہی کروں گی. اگر آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اللہ حافظ. میں ان کو اللہ حافظ کر کے آ گئی. ایسا ہی ہے. ہم تو کمیونیکیشن پڑھاتے ہیں نا, تو ہمیں تو یہی بہت زیادہ مجھے یہ سوالات آتے تھے کہ آپ کا چہرہ چھپا ہوا ہے, تو فیشیل کمیونیکیشن آپ کس طرح سے کمیونیکیٹ کریں گے, طلباء کو کس طرح سے آپ ایگزیکٹ بات سمجھا پائیں گی. کچھ باتیں ٹیچرس کے ایکسپریشن سے جانی ہوتی ہیں, آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. لیکن جب آپ کی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہے, آپ کی پچ اتنی اسٹرانگ ہے, آپ کے آئیڈیاز بہت کلیئر ہیں, تو میرے خیال سے بہت سارے بے نقاب چہروں سے بہتر آپ تدریس کر سکتے ہیں. آپ کی آئی سے سارا ایکسپریشن آپ کو شو ہو جاتے ہیں, تو آپ کے فیس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بس یہ ایک ٹیبو بنا ہوا ہے اور بس اس میں استقامت چاہیے. اگر کوئی کر رہا ہے تو میں تو یہ پریفر کرتی ہوں کہ اگر آپ حجاب کی جس بھی اسٹیج پہ ہیں, چاہے سر پر دوپٹہ لیتے ہیں, چاہے آپ باقاعدہ حجاب باندھ رہے ہیں یا نقاب کر رہے ہیں, آپ جس بھی اسٹیج پر ہیں, آئی ووڈ ہائیلی پریفر آپ بس اس کو سسٹین کریں. یہ کوشش زندگی میں کریں, اسٹیپ آگے بڑھانا ہے, پیچھے نہیں کرنا. بالکل. تو یہ اسپرٹ ہوگا تو انشاءاللہ خواتین بھی اس چیز کو لے کر آگے چلتی جائیں گی. اچھا سیدہ صاحبہ, یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو آپ کی پرسنل لائف میں اور آپ کی پروفیشنل لائف میں کوئی ایسا ٹائم پیریڈ آیا جہاں پہ آپ کو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جو ہے وہ اسٹینڈ لینا پڑے؟ میری آئیڈینٹیفیکیشن ایز این واٹ کی صورت میں کہہ رہی ہیں کہ یعنی کہ مجھے ذاتی طور پر مین یہی نا کہ آپ پردے میں ہیں, تو آپ کو جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اسٹینڈ لینا پڑا ہو کہ نہیں بھی میں یہ کر سکتی ہوں. ہاں, یہ والا جو اسٹینڈ میں نے لیا ہے وہ مجھے یہ اپنی جابس کے سینیریو میں ہی آیا, پرسنلی نہیں. الحمدللہ میری فیملی از سو مچ سپورٹیو, اور ایکچولی وہ سارے خود پردہ کرتے ہیں. اب میری کچھ کازنز ہیں, ریلیٹیوز ہیں کچھ ایسے جو باقاعدہ پردے کے ساتھ گاؤنس کے ساتھ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں اپنے ہاسپٹلس چلا رہی ہیں, ڈاکٹرز ہیں, تو دے آر ڈوئنگ دیئر گڈ. ٹیچرس ہیں میری اپنی پھپھوز, میرے ریلیٹیوز, مطلب کہ سارے پردہ میرا نہیں خیال کسی قسم کا کوئی ہرڈل ہے, بالکل بھی نہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی بلکہ میں ایک پوسٹ شیئر ہوتی دیکھ رہی تھی کہ
پاکستان کی ایک فرسٹ فیمیل پائلٹ تھی جو کہ وہ بھی نقاب میں تھیں. تو مطلب دے آر سو مچ انسپائرنگ اسٹوریز. میرا نہیں خیال کہ یہ کسی قسم کی اپنی ذاتی چوائس ہے ہر بندے کی. شہناز لغاری صاحبہ بالکل, جو پاکستان فرسٹ حجابی پائلٹ جنہوں نے جو ہے وہ جہاز چلایا ہے, اور وہ نقاب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے نا. حجاب آپ کا جو ہے یہ عورت کی پہچان ہے, اور یہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے یہ عورت کی پہچان ہے, یہ سیفٹی ہے, پروٹیکشن ہے. بالکل, اس کو آپ کو باہر نہیں بنانا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جو ہے وہ اگر پردہ ہم نے کیا ہوا ہے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ بلکہ محفوظ محسوس کرتے ہیں. آپ کو میرے خیال سے کہیں جانے آنے کے لیے خیر اگین بات وہی ہے کہ آپ کی چوائسیز اپنی اپنی ہیں. جو انسان اس طرح سے محسوس کرتا ہے, ہم اللہ کے قرآن کو, اللہ کی قرآن میں اتری ان آیات کو اگر اپنے دل پر طاری کر لیں تو آپ اسی صورت میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں. ادروائز میرے خیال سے یہ لوگوں کے لیے مشکل ہی ہوگا. وہی سیدہ صاحبہ, اگر عورت نے گھر سے نکلنا ہے اس کی لمیٹیشنز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ اس کو کس طرح سے گھر سے نکلنا ہے. وہ اللہ نے آپ کے لیے جو ہے وہ ایک سیف پوائنٹ بتا دیا ہے کہ آپ نے گھر سے نکلنا ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ جب عورتوں نے گھر سے نکلنا ہے تو اپنی اوڑھنیاں چادریں اللہ نے کہا ہے اپنے اوپر چہرے کے اوپر ڈال لیا کرو, اوڑھ لیا کرو. بالکل, تو وہ کس لیے اوڑھ لیا کرو؟ ذالک ادنیٰ, یہ اس لیے, یہ قریب تر ہے. ذالک ادنیٰ, یہ قریب تر ہے ان یعرفن, کہ تم پہچان لے جاؤ. بالکل, تم پہچان لے. اصل پہچان ہی عورت کی یہ ہے کہ وہ جو ہے پردے سے پہچانی جاتی. لیکن ہماری عورتوں نے جو یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں. انہوں نے اپنی سیفٹی کو جو ہے وہ میرا جسم میری مرضی, اور اس چیز کو جو ہے انہوں نے سمجھا ہے کہ پردہ ہوگا تو ہم جو ہے کسی میدان میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہیں. ایسا ہی. اور سب سے بڑی مثال آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں الحمدللہ کہ پردہ ہے تو ہم جو ہے وہ اسٹیج پہ پہنچ سکتی ہیں. بہت سی مثالیں ہیں جیسے شہناز لغاری صاحب, بلکہ آپ کو کانفیڈینس ملتا ہے اس سے. بالکل بالکل. تو آگے اللہ نے فرمایا فلا یؤذین, یہ اس لیے ہے کہ تم ستائی نہ جاؤ. کس وجہ سے ہے کہ پردہ ہے, آپ کی پروٹیکشن ہے, تو آپ جو ہو ستائی نہیں جاؤ گی. آپ نے اپنے تحفظ خود کرنا ہے. اور یقین کریں میں کہتی ہوں کہ عورت نے سب سے زیادہ نقصان وہیں پہ اٹھایا جب اس نے اپنا وقار خود کم کیا ہے. بالکل متفق. بالکل, اپنا اس نے جو معیار ہے خود گرا ہے. وہاں پہ عورت جو ہے نا اس نے خسارہ اٹھانے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا ہے. آپ متفق ہوگی میری بات سے کہ یہ بالکل اسی طرح یہ معاشرے کی جو ہے تلخ حقیقت ہے کہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے, ایک پردے والی خاتون ہے, ایک باحجاب خاتون ہے, وہ جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتی ہے جی, وہ اس میدان میں نہیں جا سکتی ہے, اس میدان میں نہیں جا سکتی. کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ بالکل, سب سے پیارا اسلام ہمارے پاس موجود ہے. اگر دیکھا جائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیں, کتنی بڑی تاجرہ تھی. تو یہ بڑی جو ہیں وہ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے اصل میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنی ہسٹری اور اسلامک ہسٹری کو تو پریفرنس دے ہی نہیں نا رہے. ہم تو پڑھنا بھی بادر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے اسلامک ہسٹری میں ہمیں کون کون سی ایسی سپر وومنس نظر آتی ہیں. ہم تو یہ ویسٹ میں موجود اب سپر وومن جو سو کالڈ سپر وومنس ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر میں آپ سے کوشچن کروں, آپ ورکنگ وومن ہیں جی, تو آپ اپنی نمازوں وغیرہ کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ ظاہری بات ہے پروفیشنل لائف ہے, نمازیں پڑھنا ہے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ اس میں جو ہے وہ کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ الحمدللہ جب انسان کا ارادہ اچھا ہو, پختہ ہو, تو آپ مینیج کر لیتے ہیں. زیادہ تر تو یونیورسٹیز میں آپ کو نماز روم, صلاح رومز یا مساجد اس طرح سے میسر کر رکھی ہوتی ہیں انہوں نے. لیکن جہاں پر نہیں ہوتا تو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے کیبن کے اندر ہی نماز ادا کر لی جائے. چھوٹی سی جگہ بھی ہو تو ادھر پڑھنی تو ہے, لیکن ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ایک تعلیمی ادارے میں, نجی یونیورسٹی میں, تو میں نے باقاعدہ خود ریکویسٹ کر کے, زمانہ طالب علمی میں خود ریکویسٹ کر کے نماز کی بریک مانگا کیا کرتی تھی. اور پھر وہ جب ہمارے ٹینیور کا اینڈ ہوا تو الحمدللہ ٹیچرز سمجھ چکے تھے کہ نماز بریک لینی ہی لینی ہے. تو وہ پھر ہر کلاس میں سے جب بھی اگر نماز کا وقت آ گیا, ظہر ہے یا عصر کا, تو وہ خود ہی بریک دے دیا کرتے تھے 10-15 منٹ کی. تو وہ الحمدللہ وہ مینیج ہو جاتا تھا. باقی قرآن وغیرہ کے حوالے سے تو وہ فجر میں ہی ممکن ہو پاتا ہے, بیکاز اف یو آر ڈوئنگ 9 to 5 والی جاب تو آپ دن میں تو اس کو مشکل سے ہی کچھ کر سکیں گے. یا لیکچرز وغیرہ سے کوئی ایسی فراغت مل جائے تو پھر موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, تو اس پہ یہ بھی ایک پڑھ لیا کرتے ہیں. جی بالکل, چلتے چلاتے بندہ ذکر و اذکار چلتا رہتا ہے زبان پہ جاری. اللہ توفیق دے. تو کوئی کوکنگ شوکنگ بھی کر لیتی ہیں اس طرح سے؟ بالکل کر لیتی ہیں. زیادہ اگین وہی بات ہے کہ بہت زیادہ شوقین نہیں ہوں بنانے کی, کوکنگ وغیرہ کرنے کے حوالے سے, لیکن کر لیتی ہوں سارا کچھ.
یہ نہیں ہے کہ اگر آپ دنیاوی کام میں لگے ہوئے ہیں, گھر سے باہر جا رہے ہیں, جاب کریں, تو مطلب گھر کو بھی مینیج کرنا آنا چاہیے. بالکل بالکل, یہ آپ کی پریفرنس میں ہونا چاہیے. وہ بات ہے نا کہ اگر آپ اپنا گھر صاف نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ, کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے, آپ کو ہر چیز ایکوریٹ وے میں رکھنی چاہیے. تو سب سے اچھا کیا بنا لیتی ہیں کھانے میں؟ میں کھانے میں ویسے سب سے اچھا اسپیگٹیز وغیرہ بنا لیتی ہوں. مطلب چائنیز کو زیادہ پریفر کرتی ہیں؟ یہ بس اسپیگٹیز اور الفریڈو پاستا وغیرہ, جو چیز خود پسند ہو وہی بنا لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی فیوریٹ بک کون سی ہے؟ یا بکس میں پڑھتی رہتی ہوں. میں آج تک یہ طے نہیں کر پائی کہ میری کوئی فیوریٹ بک ہے, کوئی ایک بک ادر دین قرآن یا احادیث کو ہم لیں, ان سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو میں یہ طے نہیں کر پائی کہ کوئی ایک میری فیوریٹ بک ہے. میں جو بک پڑھتی ہوں جو مجھے تھوڑی سی اچھی لگ دے, وہ ان دنوں میں وہ میری فیوریٹ بک ہوتی ہے. آج کل میں ایک بک پڑھ رہی ہوں سائلنس, تو مجھے وہ کافی اپیل کر رہی ہے. اس میں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ آپ سائلنٹ وے میں, خاموشی کی کتنی زبانیں ہیں, اور تو وہ بڑے اچھے سے ایک ویسٹرن رائٹر نے لکھی ہے, بڑی خوبصورت بک ہے. تو بکس کے ساتھ بہت اپنائیت ہے مجھے. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں پڑھ نہیں بھی رہی نا تو میں نے خرید ضرور لینی ہے, تاکہ میری نظروں کے سامنے رہیں, اور جب میرا موقع مجھے ملے میں بک پڑھ لوں. تو یہ ہے ماشاء اللہ. سیدہ صاحبہ, دینی معاملات بھی آپ کے چل رہے ہیں, دنیاوی بھی چل رہے ہیں جی, تو ان دونوں کو بیلنس کیسے کرتی ہیں آپ؟ اللہ, یہ بڑا اچھا سوال ہے. اکثر لوگ کرتے ہیں کہ دین اور دنیا کو بیلنس کس طرح کیا جائے. میرا خیال ذاتی طور پر یہ ہے کہ اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. بس اس حد تک ہے کہ اللہ سے یہ دعا کر لی جاتی ہے کہ اللہ بس استقامت عطا کر دیں, جو چیز اپنا لیے کم از کم اس پہ ٹکے رہیں. ہم کوئی بہت پرہیزگار تو نہیں ہیں, لیکن جتنے بھی جس بھی اسٹیج پر ہیں اس کو ہم کیری آن کر سکیں, اور اپنے ماں باپ کی جو تربیت ہمیں ملی ہوئی ہے اس کو برقرار رکھ سکیں ان معاملات کو. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے جاتے ہیں. میڈیا کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں ہوتی تو پھر آپ کس فیلڈ میں ہوتی؟ تو آپ مجھے ڈاکٹر ہی پاتی. اچھا, ڈاکٹر کیوں ہوتی ہیں؟ بیکاز مجھے بچپن سے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا, جو کہ پاکستان میں شاید 100% لوگوں کو ہی ہوتا ہوگا, لیکن مجھے باقاعدہ طور پر شوق تھا. میں اس کا مطالعہ بھی بہت کیا کرتی تھی. پھر گوگل جب ایڈوینٹ ہو گیا, ہم لوگ نیا انٹرنیٹ آیا تھا, تب بھی میں میڈیسنز, اماں میری اکثر بیمار رہا کرتی تھی, تو وہ میں میڈیسنز کے وہ فارمولاز پڑھتی تھی سرچ کر کے. حالانکہ تب اتنی لوگوں کو ہاؤ نہیں ہوتی تھی, لوگ تو یاہو اور اسکائپ وغیرہ کی اس دوڑ میں مگن رہا کرتے تھے. لیکن میری تب بھی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ میں ان چیزوں کو پڑھوں کہ یہ کیا ہے. تو انٹرسٹ میرا بہت تھا, لیکن وہی میں نے آپ کو بتایا کہ مین وائل ابا کی ڈیتھ ہوئی, وہ معاملات کچھ اس طرح سے ہوئے کہ میں اس کو کیری آن نہیں کر سکی, کیونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کرنے کی میری اس وقت استطاعت نہیں تھی, اور گورنمنٹ میں میرا آؤٹ آف سٹی بن رہا تھا معاملہ. تو اماں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ کسی کی زیر سرپرستی آپ کسی اور جگہ پر رہ سکتے ہیں, تو اپنے شہر کے اندر ہی جو ہوگا وہ بہتر ہے. تو اس وجہ سے وہ میڈیکل سائنسز تو نہیں آپٹ کیا. بہرحال ڈاکٹر پھر بھی نام کے ساتھ اب لگ ہی رہا ہے, PhD کر رہی ہوں تو, لیکن وہ والا ڈاکٹر نہیں بنی. تو اگر میں یہ والی ڈاکٹر نہ ہوتی تو پھر میں وہ والی ڈاکٹر ہوتی. صحیح جی. اچھا, یونیورسٹی میں اگر دیکھا جائے تو ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے جو ہے وہ لیکچرر, آپ کی جو ہے وہ آپ کیا ایکسپیرینس اپنا دیکھتی ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کیا آپ کہنا چاہیں گی, اور ایز اے ٹیچر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ الحمدللہ ایکسپیرینس تو بہت اچھا جا رہا ہے. ثم الحمدللہ بینگ اے ٹیچر, اس وقت جس یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوں, اس یونیورسٹی میں بھی بڑا اچھے پلیٹ فارم انہوں نے میسر کر رکھے ہیں کہ کوئی کسی قسم کی تنگی نہیں ہے, کہ تنگ نظری نہیں ہے, بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے. تو اس حوالے سے مجھے اچھا ایک محسوس ہوتا ہے, اور بچوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. بطور ٹیچر مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو آج کل کے دور میں اتنی آسانیاں میسر ہیں, ضرورت سے زیادہ ہی میسر ہیں, بلکہ جس طرح AI کے ایڈونٹ کے ساتھ آپ کے جو کام 2 گھنٹے میں ہونے ہیں وہ 10 سیکنڈز میں بھی ہو جاتے ہیں. لیکن وہیں پر ایٹ دا سیم ٹائم, ابھی ہم پہلے بھی بات یہی کر رہے تھے کہ آپ کی جو کریٹیوٹی ہے, آپ کی سوچنے کی جو سکت ہے وہ ختم ہو گئی. تو میں یہ پریفر کرتی ہوں کہ جو لوگ اپنی کریٹیوٹی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں وہ پلیز اپنا می ٹائم ضرور نکالیں. وہ دن میں تھوڑا ٹائم یہ سوچیں ضرور کہ ہم نے آج کے دن میں کوئی آج کریٹیو کام کیے. اگر ان کو آنسر نو میں آ رہا ہے تو پلیز فائنڈ ہیف این آور, اور اپنے لیے کوئی کریٹیو کام ضرور کریں. جیسے کہ میں نے بھی اگزامپل پہلے بھی دی تھی, آف سیٹ ہم بات کر رہے تھے کہ میں خود رائٹنگ کرتی تھی, کچھ انگریزی اخبارات میں لکھ رہی ہوتی تھی. ابھی بھی جب دل ہو لکھ لیا کرتی ہوں. تو اس میں
میں نے دیکھا کہ میں پورا چونکہ لکھنے کا شوق تھا, ذوق تھا, تو لکھا کرتی تھی, لیکن اب اس سے بہتر چیزیں, بلکہ چیٹ جی پی ٹی اینڈ ایکسیکٹرا جتنے بھی اے آئی سے ایڈونٹ میٹا وغیرہ نے اتنی آسانیاں فراہم کر دی ہیں کہ لوگ ود ان سیکنڈس لکھ لیتے ہیں. اچھا, اس کے آپ پازیٹیو اثرات بتاتی ہیں کہ نیگیٹو ہیں اے آئی کے؟ میں سمجھتی ہوں پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں. کسی بھی چیز کا استعمال ایک اعتدال میں ہی کر سکتے ہیں نا, اعتدال سے زیادہ تو ہر چیز ہارمفل ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ میں بالکل یہ نہیں منع کرتی بچوں کو کہ ڈونٹ یوز چیٹ جی پی ٹی. میں کہتی ہوں استعمال کریں, لیکن اپنی برین اسٹارمنگ ضرور کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے دماغ کو تو زنگ لگ جائے گا. تو ہر چیز کو ایک لمٹ میں استعمال کریں. اچھا, اے آئی کا یوز آپ سمجھتی ہیں کہ بچوں کے لیے یہ ٹھیک ہے, بچوں کو کر لینا چاہیے؟ بچوں سے مراد اگر آپ یونیورسٹی کے طلباء کی بات کر رہی ہیں تو یس دے کین یوز, لیکن اگین وہی ایک لمیٹڈ ایکسپوجر ہو. لیکن اگر آپ بیفور یونیورسٹی بات کریں تو نہیں, آئی وڈ سے کہ نہیں, ان بچوں کو اے آئی کا استعمال اتنا نہیں, ایکسپوجر ہو ہاؤ ٹو یوز دیٹ, لیکن یہ نہ ہو کہ وہ اسی کے استعمال پر اسی پہ ڈپینڈ کرنے لگ جائیں. میں خود ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سے متعلق ایک کارپوریٹ سیکٹر میں بطور ڈپٹی مینیجر کمیونیکیشنز سرو کرتی ہوں. اکثر و بیشتر میرے وہاں پر سیشنز ہوا کرتے ہیں. تو اس طرح, اور اس سے ہٹ کر بھی ایک دو جگہوں پر, تو میں نے ہمیشہ پریفر کیا ہے کہ اے آئی کو یوز کریں, بیکاز آنے والا دور آپ کا اسی سے انٹیگریٹڈ ہے. بلکہ ان فیکٹ آئی ایم پلاننگ ٹو ورک آن دس سبجیکٹ ان مائی پی ایچ ڈی تھیسس ایز ویل. پریفرنس یہی یوز کریں, لیکن اگین ایک متوازن معاملے کے ساتھ, ایک اس سے لمیٹیشنس کو کراس نہ کریں کہ ہر چیز جو سوچ آئی تو فوراً جی پی ٹی, فوراً میٹا. نو, تھوڑا سا دماغ کا استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ دماغ کو زنگ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کمیونیکیشن ایکسپرٹ بھی ہیں ماشاء اللہ, جی تو ویسے تو آپ کی ماشاء اللہ بڑی اچیومنٹ ہے, تو کمیونیکیشن ایکسپرٹ کے لحاظ سے میں بات کروں تو ایک مسلم خاتون ہونے کے ناطے آپ کا کیسا تجربہ رہا ہے؟ میرے خیال سے آئی فیل سو مچ پریویلیجڈ الحمد للہ کہ آئی ایم اے مسلم وومن بورن ان دا مسلم فیملی اینڈ ڈوئنگ سو گڈ ان مائی پرٹیکولر سوسائٹی. اور جہاں پر چیلنجز ہیں, اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کو چیلنجز ہیں تو آپ بہت ہی نیگیٹو ہو گئے ہیں. ہمیشہ کوئی مثبت چیز ضرور ملتی ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو راہ چلتے اپریشیٹ کر جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں جا رہی تھی تو راستے میں ایک خاتون نے مجھے روک کر کہا کہ تم پردے میں مجھے بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاء اللہ, اور میرے ماتھے پر پیار کیا. مطلب کہ میں اسٹوڈنٹ تھی اور میں میٹرو پہ سفر کر رہی تھی فرسٹ ٹائم ان لائف, تو میں آلریڈی بڑی سہمی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے میرے ماتھے پر پیار کیا, اور مجھے اتنے اچھے انداز میں انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ تم پردے میں اور پڑھنے جا رہی ہو, پھر ساری ڈیٹیلس پوچھیں کہ کیا پڑھتی ہوئی ہے وہ. تو ایک مطلب سیم سچویشن شادی میں میری دوست کی جو ساسو ماں تھی, جی میں اکیلی پڑھنے میں تھی اور انہوں نے میرا جو ہے وہ فور ہیڈ پہ انہوں نے بوسہ لیا کس کی, اور وہ ماشاء اللہ بڑی خوش تھی کہ ماشاء اللہ بچی پردے میں, پردہ آپ کو جو ہے وہ ایک رسپیکٹ دیتا ہے. اور آپ یقین کریے دوست کی شادی پہ اس کی اپنی سسٹر جو تھی وہ دوسری جو ہے وہ بس میں گئی, اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ گاڑی میں ایز اے رسپیکٹ دی, پردے والی ہیں, کمرے میں بھی آنا ہے, نوک کر کے آنا ہے, کیونکہ یہ آپ کو آپ کے اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ آپ کو ایک سیفٹی کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے اگر انٹر ہونا ہے کسی سے, کہ آپ خاتون ہے, مسلم خاتون ہے, آپ جا رہے ہیں تو کمرے کا دروازہ نوک کر کے آئیں. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایتھکس نہیں ہے. سورۃ حجرات پڑھی جائے تو اس میں آپ کو یہ نمایاں سارے معاشرتی معاشی سارے اصول آپ کو ملتے ہیں. تو یہ جو بات ہے میں اس پہ تو بالکل کہتی ہوں کہ اگر عورت نے جو ہے اپنا مقام دیکھنا ہے, اپنا معیار دیکھنا ہے, تو اس نے اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے. بالکل. اس بات سے مجھے آپ کی ایک بات یاد آ گئی. میں یونیورسٹی لائف میں کو ایجوکیشن میں بھی پڑھی ہوں, ظاہر ہے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں جب پڑھی ہوں تو وہاں پر میرے جو فیلوز میل فیلوز تھے, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کبھی, یہ ایک مثبت بات ہے جس پہ آپ نے کہا کہ میں کیسا پا رہی ہوں, جہاں پر مجھے چیلنجز تھے وہ بھی میں نے بتائے, لیکن جہاں پر ایک مثبت بات ہے وہ یہ تھی کہ وہ میل فیلوز نے بہت رسپیکٹ فل وے میں ہمیشہ ڈیل کیا. آج تک تعلق ہے, پروفیشنل لائف میں بھی, ایجوکیشنل لائف میں تو تھا ہی, اتنے سالوں میں بھی دے ہیونٹ سین می, انہوں نے مجھے کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھا. میں اکثر ہنستی ہوں کہ اگر کبھی میں بغیر حجاب یا نقاب کے جاؤں تو مجھے کوئی پہچانے ہی نہ, تو کبھی نہیں دیکھا. اور جب میں کبھی کھانا کھا رہی ہوتی تھی دے ور ویری رسپیکٹفل. ہمیشہ کبھی خود ادھر ادھر ہو گئے, کبھی منہ ادھر کر لیا, حالانکہ ہمیں تو عادت ہو گئی ہے پبلک سیکٹر میں, پبلک پلیسز پر بیٹھ کر نقاب کے ساتھ ہی ایسے نیچے سے کر کے ایسے دوپٹے سے کھانا کھا لیا, کیونکہ اٹھ اٹھ کے نہیں جا سکتے. ہم جیسے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں, ہمارے لیے زیادہ. تو بالکل ہم دوسروں کو کمفرٹیبل فیل کروا رہے ہوتے کہ اٹس اوکے, وی آر ان حجاب اینڈ یو شوڈنٹ فیل ورڈ اباؤٹ دیٹ. تو ہم
ان کو کمفرٹیبل کروانے کے لیے اپنے ہم نے جو ہے نا سسٹمز چینج کر لیے ہیں. تو وہ میل فیلوز کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے تھے اور بڑا رسپیکٹفل وے میں. بلکہ مجھے ایک ٹائم مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی میں کوئی ایک ٹائم تھا, پتہ نہیں فیس پہ کچھ تھا میرے یا کچھ تھا, تو مجھے کچھ کھانا تھا. تو میری فرینڈس جو ہیں وہ میرے ارد گرد کھڑی ہو گئی ساری, اور میں نے اپنا حجاب ٹھیک کرنا تھا, مجھے فیس پہ کچھ الرجی ہو گئی تھی. تو اور میل فیلوز کو بھی پتہ تھا, تو وہ دروازے کی طرف منہ کر کے باہر کیفے میں سائڈ پر کھڑے رہے کہ اس طرف کوئی مرد آئے ہی نہ جو دیکھ بھی سکے. تو یہ ایک رسپیکٹفل, مجھے واقعہ آج بھی یاد ہے کہ دیٹ واز سو, مجھے ابھی بھی گوز بمپس آ رہے ہیں وہ یاد کر کے, کیونکہ وہ ایک ٹائم وہ تھا جہاں پر مجھے بہت ٹف ٹائم فیس کرنا پڑ رہا تھا کہ بینگ ان ویل لوگ فرسٹ, وہ ہارڈلی فرسٹ 1-2 ہفتے ہی تھا, کیونکہ الحمدللہ میں بڑی ووکل ہوں, ایکسٹروورٹ ہوں, بلکہ ایمبیورٹ ہوں, تو وہ دوستیاں تو میری ہو جاتی تھیں, لیکن اپنے آپ کو نقاب کے ساتھ منوانا واز اے ٹاسک. اور اس کے بعد جب اس کے ریزلٹس پازیٹیو سامنے آئے تو الحمدللہ بہت سیٹسفیکشن, معاشرے پہ پازیٹیو اثرات ہیں بہت زیادہ. دیر آر لاٹ آف پیپل جو ہم سے انسپائر ہو جاتے ہیں, حالانکہ ہم میں ایسی کوئی ظاہر ہے کوئی بات نہیں, لیکن الحمدللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک انسپریشن چاہیے ہوتی ہے نا, تو وہ ہو جاتے ہیں کافی لوگ. اب میرے اسٹوڈنٹس اتنی ہیں جو مجھے انسپائر ہو کر مجھے بتا رہی ہوتی ہیں, مجھے یاد بھی نہیں ہوتے جو بچے میسج کر کے بتا رہے ہوتے ہیں, میم آپ نقاب کیا کرتی تھیں, آپ نے کچھ باتیں کی تو ہم بھی یوں کر رہے ہیں, اور آپ کو دیکھتے ہیں تو سیٹسفائڈ فیل ہوتا ہے کہ یہ ہرڈل نہیں ہے, یہ بیریئر نہیں ہے, رکاوٹ نہیں ہے کسی طرح کی. تو الحمدللہ چیزیں تو چل رہی ہیں اچھی. آپ کا ایمان مضبوط ہے تو اللہ آپ کو عزت دینے پہ قادر ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ کو کیسے ڈیولپ کیا جائے کہ بچے فیک نیوز کو اور مس انفارمیشن جو ہے اس میں جو ہے وہ فرق کر سکیں؟ اب یہ والا جو سوال ہے آپ کا, یہ ہم تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اویئر کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ میرے خیال سے آج کے دور میں اب اس چیز کا یعنی کہ اس کی ہاؤ نو زیادہ ہو چکی ہے. جہاں پر یہ فیک نیوز زیادہ پینیٹریٹ کرتی ہے وہیں پر نالج بھی ہے کہ یہ فیک ہے, کیونکہ اب ہمارے پاس اتنے سوشل میڈیا پہ ایک پلیٹ فارمز آ چکے ہیں جہاں سے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایکچوئل خبر کیا ہے. جس طرح کہ ٹویٹر ہو گیا, لنکڈ ان ہو گیا, اس طرح سے ان کی جو آفیشیل کسی بھی ہستی کے حوالے سے اگر کوئی خبر آ رہی ہے آپ ان کے آفیشیل پلیٹ فارمس پہ اس کو ویریفائی کریں. اور رہی بات کریٹیکل تھنکنگ کو انہینس کرنے کی, تو دیٹس آل اباؤٹ ایکسپوجرس, دیٹس آربٹنگ اراؤنڈ ایکسپوجر. آپ بچوں کو جتنا ایکسپوجر دیں گے کسی چیز کے بارے میں اور ان کو اس کے بارے میں سوچنے کا وقت دیں گے, ان سے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے, تو ہی چیزیں کریٹیکل تھنکنگ انہینس ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ابا ہمیشہ یہ, بلکہ چھوٹے تھے ہم لوگ لیکن ابو ہم سے سماجی معاشی مسائل وغیرہ اکثر و بیشتر ڈسکس کیا کرتے تھے. اخبار لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور ڈسکس ہو رہا ہے کہ چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں. آج پیرنٹس اپنے موبائلوں میں مصروف ہیں. اب تو پیرنٹس کو پیرنٹنگ نہیں آ رہی ہے نا. میں نے بطور لائف کوچ یا بطور کاؤنسلر ریلیجیس کاؤنسلنگ بھی کی ہے 1-2 اداروں میں ایز اے کانٹریکٹ بیسڈ. تو میں نے اس میں پیرنٹنگ پر بہت زور دی ہے. آج کے دور میں یا تو وہ ہمارے ایج فیلوز ہیں, ہم سے چھوٹے ہیں یا ہم سے بڑے ہیں, جو بھی ہیں, وہ پیرنٹنگ نہیں ہو رہی جو پہلے ہو رہی تھی. ابھی میں یاد کرتی ہوتی ہوں کہ اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں تو میرے ابو کا ایک معمول ہوا کرتا تھا کہ فجر میں اٹھنا ہے اور ایک آواز لگانی ہے, سب کو اٹھا دینا ہے. ہم سب اٹھ جایا کرتے تھے, نماز پڑھی اور اس کے بعد ابو کو قرآن سنانا ہے. ایسے ہی تھا. وہ ایک تو ہماری ریویژن ہو رہی ہوتی تھی اور پھر ابو نے ایک وہ ہمارے لیے رکھا ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں, وہ انہوں نے ہمارے درمیان بہن بھائیوں میں کمپٹیشن ایک رکھ دیا ہوتا تھا کہ آپ نے قرات کرنی اور جو سب سے اچھی کرے گا اس کو میں انعام دوں گا. اور وہ میرا بھائی مصری انداز میں, مصری ایکسینٹ میں, آرٹیکولیشن میں بہت خوبصورت, ایک تو ماشاء اللہ گاڈ گفٹڈ آواز بہت اچھی ہے اس کی, اور وہ کیا کرتا تھا تو ہمیشہ وہ جیت جاتا تھا, لیکن ہم بھی اس ریس میں شمار ہو جاتے تھے. اور یہ ہوتا تھا کہ قرآن کی طرف رغبت بڑھ رہی تھی. میری پھوپھو جان کی عادت ہوا کرتی تھی کہ رمضان میں کس بچے نے کتنے قرآن ختم کیے ہیں. پوائنٹ یہ نہیں ہے, اب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خالی پڑھ لیں, ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو سمجھ آنی چاہیے, لیکن آپ کی رغبت تو ہے, آپ کے اندر ایک محبت تو پیدا ہو رہی ہے, ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے. تو یہ بہت چھوٹے ہوتے کی بات ہے کہ ہمارے اس طرح سے ہمارا رجحان اپنے دین کے ساتھ جوڑا, بچے اور شروع سے اپنے دین کے ساتھ جڑے ہوں. ہمیں یہ تعریف نہیں کی جاتی تھی کہ فلانے بچے نے اتنے زیادہ وہ گریڈز لے لیے تو وہ بہت اچھا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے, اب اتنا پرانا دور نہیں ہے, 90s کے کڈز ہیں ہم, اور ہمیں میرے اماں ابا ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے ابا تو کہ آپ نے فلانے کا بچہ دیکھے, وہ کتنا اچھا ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, کتنے اچھے سے اس کے گریڈز بھی اچھے آ جاتے کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہے.
تو یہ ایک طریقہ تھا آپ میں ایک چیز انجیکٹ کرنے کا. ایبسلیوٹلی. میری امی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ بدتمیز ہے. جس طرح کہ اگر کوئی بات ہو گئی اکثر مائیں کرتی ہیں یہ تو ہے ہی بدتمیز, یہ تو کھانا یہ کھاتا ہی نہیں ہے. میری امی کی تو عادت ہے ہمیشہ ابھی تک وہ یہ کہیں گی میرے سامنے بیٹھ کر یا کسی بھی بچے کے سامنے بیٹھ کر, یہ تو بہت اچھا بچہ ہے, یہ ایسا کرے گا. وہ ہوتا رہا مائیں کہتی ہیں کہ عید کے پیسے عیدیوں کے پیسے دینے, تو میری امی ہمیشہ کہتی ہیں میرے بچے بہت اچھے ہیں, ساری عیدیاں ماں کو دے دیتے لا کے, ہم نے شرم کی ماری لا کے دے دیا. تو دیٹس ہاؤ یو ٹیچ دیم. ٹھیک ہے, تو پیرنٹنگ پہ میرے خیال سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے. بچوں کی ان کی دماغ میں وسعت پیدا کرنے کے لیے پیرنٹس کا بہت عمل دخل ہے. آج کل بچے کہتے ہیں اپنے پیسے بھی ہمیں دے دیں. صحیح ہے, وہ سلمیہ ہے نا جی. تو تربیت بہت میٹر کرتی ہے. اچھا, آپ نے لائف کوچنگ کی بات کی. جی جی. تو لائف کوچنگ میں آپ, تو اس میں آپ کیا کہیں گے, اس میدان میں آپ کس طرح سے آئیں گے, پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ ایک اچھا اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن ایک اور آپ نے کر لیا. وہ یہ تھا کہ غالباً آپ سرٹیفائڈ بھی ہیں. ہاں جی, سرٹیفائڈ لائف کوچ ہوں میں الحمد للہ. اس میں یہ تھا میں چونکہ وہی بات ہے کہ ایک دینی گھرانے سے تعلق, دینی ماحول تھوڑا بہت تو ظاہر ہے انسان میں انجیکٹڈ ہو جاتا ہے. تو ہوا یہ کہ جب بھی میں نے کہیں لیکچر دینے جانا یا کہیں دینی حوالے سے بھی دینے جانا, تو اس میں اکثر لوگ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی رہنمائی لے لیا کرتے تھے کہ آپ اس معاملے کو کس طرح ڈیل کرتی. تو یہ ساتھ چل رہا تھا. اور میں سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہوا کرتی تھی ان دنوں. یہ میری گریجویشن کے ٹائم سے چیز اسٹارٹ تھی. میرے 50,000 فالوورس تب تھے فیس بک پہ 2014 میں. تو اب تو پھر میں نے بلکہ اتنا ہیوج گیپ لے لیا. میرے ٹیچرز نے, میرے فرینڈس نے مجھے کہنا شروع کیا یو آر سو مچ ایکٹیو. ایکچولی وہ شفٹ آ رہی تھی نا ڈیجیٹل میڈیا پہ, یہ وہ ٹائم تھا. تو جنہوں نے مجھے اس وقت کرٹیسائز کیا, میں پیچھے ہو گئی. اب وہ زیادہ ایکٹیو ہیں فیس بکس پہ اور یہ وہ. تو انہوں نے وقت کے ساتھ, میں اس کو نیگیٹیولی نہیں کہہ رہی, لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ اس چیز کو سمجھا کہ دیٹس دا نیڈ آف ٹائم. تو میں نے اس کو گیپ دے دیا, میرے فالوورز وغیرہ بھی کم ہو گیا. اچھا, میں نے اس کو بڑے مثبت پہلو میں استعمال کیا کرتی تھی. اس میں وہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو ایک پلیٹ فارم بنا رکھا تھا دینی معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے. امریکہ, پاکستان, ایران, عراق, ہر جگہ سے ہمارے پاس عالم سارے ہوا کرتے تھے, فیمیلز بھی ہیں میلز بھی ہیں. اور کوئی بھی ٹاپک ہے جس پہ کوئی کویسچن آ رہا ہے ہم اس کو ڈسکس کیا کرتے تھے. ہر مکتبہ فکر کا ایک بندہ وہاں پر اس کو ٹیکل کر رہا ہوتا تھا. تو یہاں سے وہ کچھ کافی لوگ رہنمائی بھی لینا شروع کی. تو جب میں نے کی نا یہ اپنی ایم فل میں نے ختم کیا, تو ایم فل کے بعد میں نے کچھ عرصہ بریک لیا ہے پی ایچ ڈی اسٹارٹ کرنے سے پہلے. تو ان دنوں میں مجھے ایک میری نظر سے گزرا کینیڈین ٹریننگ اکیڈمی کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری ایک دوست نے کہا کہ آپ تو باقاعدہ کر رہی ہیں, تو آج کل تو ہر دوسرا بندہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, ہر دوسرا بندہ یہ لائف کوچ بنا ہوا ہے, تو وائی ناٹ ٹو ٹیک اے پراپر سرٹیفکیشن جس سے آپ باقاعدہ ایک اپنا متعارف کروا سکیں اپنے آپ کو, اور آپ تو آلریڈی کام کرتے ہو. میں نے پھر بات کی اور وہ باقاعدہ ڈالرز وغیرہ میں اس کی پے تھی, آن لائن ہی میں نے وہ کیا. اور کینیڈا میں وہ ایک ٹریننگ اکیڈمی ہے, بٹ سرٹیفائڈ ہیں وہ لوگ بھی, انہوں نے پھر وہ کروایا بڑا اچھا. پہلے 6 month کا, پھر 1 year کا پورا میں نے کورس کیا. اور اس کے ہی بہاف پہ پھر مجھے سینٹرل پارک میڈیکل کالج ٹیچنگ ہاسپٹل بھی ہے, ادھر 2 years کا میرا کانٹریکٹ تھا, جس میں میں لائف کوچنگ بھی کر رہی تھی اور اسپریچول کاؤنسلنگ کر رہی تھی. اسپریچول کاؤنسلنگ میں یہی مذہبی اعتبار سے جتنی بھی مثبت سوچ لوگوں میں آپ انڈلج کر سکتے ہیں وہ میں کاوش کرتی رہی ہوں الحمد للہ. اس کے بعد اب میں نے دوبارہ سے پھر پرماننٹ جاب کی طرف آ گئی ہوں, تو اس میں اب ذرا وقت کم دے پا رہی ہوں. اچھا, یہ لائف کوچنگ جو ہے مسلم خواتین کے لیے کیسے ہیلپ فل ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اس کو پیورلی مذہبی اعتبار سے دیکھیں, اگر اس کینوس میں دیکھیں گے, تو میرے خیال سے آپ کو لائف کوچنگ آپ کی خود ہو رہی ہے. آپ جب قرآن کو سمجھ رہے ہیں, آپ کو باقاعدہ اپنا زندگی گزارنے کا, بسر کرنے کا ہر طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن چونکہ اب ہم لوگ غفلت کے دور میں نا, ہم تو جاہل ہیں ہم سب, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کو چلانا کس طرح ہے, اپنی چیزوں کو مینیج کس طرح کرنا. مینجمنٹ نہیں جی, ٹائم مینجمنٹ میٹرز اے لاٹ. حالانکہ میں خود بھی ابھی اس لیول پر نہیں کرتی ہوں, لیکن اسٹل تو یہ میرے خیال سے ہر بندے کے لیے, نہ صرف مسلمان کے لیے, ہر بندے کے لیے اپنی لائف کو ایک اینگل میں, ایک پرفیکٹ ڈائریکشن میں چلانے کے لیے بس ایک تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو دیں, جو کہ میں نے بات پہلے بھی کی, وہ دیں اور اس کو مینیج کرنا سیکھ لیں. ہمیں عادت ہوگی نا, جب تک ہمیں کوئی بیٹھ کر سمجھاتا نہیں ہے نا, اور ہم پیسے دے کر سمجھ نہ رہے ہوں, تب تک ہمیں تسلی نہیں ہوتی. مائنڈ سیٹ ہے, تو یہ مائنڈ سیٹ تیار ہو چکا ہے. یہ میں بطور سرٹیفائڈ لائف کوچ کہہ رہی ہوں, میں نے 2 years یہ کام کیے ہیں. لوگوں کو اپنا دکھ سنانا ہے اور ان سے اگلے بندے سے بس ڈائریکشن لینی ہے. پیپل وانٹ دیم ٹو بی لسنڈ. ان کی کہانی سننے والا کوئی نہیں ہے نا,
تو وہ سنانا چاہتے ہیں. دیٹس واٹ آئی پرسیو. اور اس کے بعد ان کی کہانی کو سن کے کوئی ان کو تھالی میں ایک سولوشن پیش کر دیا جائے تو یہ ہے لائف کوچنگ. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے, اور یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. دوست جتنی اچھی کوچنگ کر سکتے ہیں نا آپ کی, یا کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی اور کر سکتا ہے. تو یہ کمیونیکیشن اسکلز آ جاتی ہیں. اگر آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں تو آپ جو ہے وہ اگلے کو اچھی طرح جو ہے وہ بالکل مائل کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. کوچنگ میں بس یہ ہے کہ آپ پروفیشنلی اس کو ڈیل کر رہے ہیں, آپ اس کو پروفیشنل انوائرمنٹ میں بھی ہاؤ ٹو ڈیل اسٹریٹجکلی, ہاؤ ٹو ڈیل وتھ تھنگس, رائٹ. تو وہ ہم تھوڑا اس کو پروفیشنل وے میں لے جاتے ہیں. لیکن کاؤنسلنگ دیٹس آل اباؤٹ جسٹ کمیونیکیٹ, اپنا دل کا بوجھ ہلکا کریں اور اگلے کو ایک مثبت, اس کو ذہنی طور پہ سمجھ ریلیکس کر دیں اگلے کو, بس دیٹس اٹ. اور میرے خیال سے دوست سب سے اچھا کاؤنسلر ہوتا ہے. ماشاء اللہ بالکل. تو دوست ہونا چاہیے ہر انسان کو, اللہ کی نعمت ہے. جس کا کوئی دوست نہیں وہ تو غریب انسان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو اتنے پیارے وفادار دوست. بالکل. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی اچھی دوست ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی اچھی دوست ہیں. بالکل. وہ جب آیا کرتی تھی حضرت خدیجہ کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ عائشہ خدیجہ کی دوستوں کا خیال رکھنا. تو ظاہری بات ہے اللہ نے یہ پیارا رشتہ بنایا ہے. بالکل. تو اور بلکہ دوستی تو ایک ایسا موضوع ہے, میں اکثر اپنی دوستوں میں دو چیزوں کے حوالے سے کہا کرتی ہوں کہ اگر تو میں چیلنجز, پردے کے ساتھ چیلنجز, اس کے اوپر یا پھر دوستی کے اوپر, یہ دو موضوع ایسے ہیں جس کے اوپر میں لکھنے بیٹھوں تو میں کتابیں لکھ دوں, یہ ایسے موضوع ہیں. تو بلکہ دوستی کی ڈیفینیشن ہی آج کل تو غلط ہے نا. اب ہم اگر اس طرف بولنا شروع ہوں گے تو ہمارا تو موضوع بالکل مختلف ہو جائے گا. دوستی کی آج کل ڈیفینیشن جو چل رہی ہے میں تو اس کو دوستی سمجھتی نہیں ہوں. دوست ہونا تو ایک بہت ہی ایک پاکیزہ قسم کا رشتہ ہے دوستی کا. وہ تو اچھا, آپ اس کی ڈیفینیشن کیا کرتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں یہ تو دوستی روح کا روح سے تعلق ہے. یہ ایسے نہیں ہے آپ دنیاوی معاملات سے اس کو لے کر چل جائیں. آپ کو دنیا و آخرت میں ساتھ لے کر چلنے والا ساتھی ہونا چاہیے, اور وہ دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا اکثر کہ سول میٹ, وہ سول میٹ آپ کا ہسبینڈ یا وائف یا اسپاؤز میں سے کوئی ہو. نو, آئی تھنک سول میٹ از ایکچولی یور فرینڈ. وہ فرینڈ آپ کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے, آپ کی وائف ہو سکتی ہے, لیکن لازمی نہیں کہ یہ وہ ہی ہوں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کی ماں ہو سکتی ہے, آپ کا کوئی فیلو ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے, اینی ون. تو میرے خیال سے یہ خالی لین دین کا تعلق نہیں ہے. آج کل دوستیاں صرف اتنی ہیں. اچھا, دوستی کو آپ جو ہے وہ مینٹل انڈرسٹینڈنگ کا نام دے سکتی ہیں؟ بالکل. وائب ہے, یہ ایک وائب ہے, ایک فیل ہے. یو کین ریزونیٹ ود پیپل. آپ کو ایک ایک آپ کا دیٹس دا وائب ان دا ایئر. آپ فیل کرتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے. آپ جو فیل کریں وہ بھی فیل کر رہا ہے, اور آپ دونوں ذہنی طور پر ایسی مطابقت رکھتے ہیں کہ آپ دونوں جو کام کریں گے وہ بہتری کی طرف ہی جائے گا. تو میرے خیال سے یہ دوستی ہے. اچھا, ایسی چیز کیوں ہے کہ فیملی میں اکثر اوقات ایسے ہے کہ جو باتیں ہم اپنی مطلب سسٹرس وغیرہ سے شیئر نہیں کر سکتے وہ ایزیلی ہم اپنی دوستوں سے شیئر کر لیتے ہیں؟ ہاں, یہ اس میں حقیقت کیا ہے؟ اصل میں یہ وہی ہے نا کہ ہمیں ایک کمفرٹ زون نہیں دیا جا رہا نا اپنی فیملی سے. یہ دیا جانا چاہیے. اگر وہ ہو تو اس وقت ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی, اگر وہ والا کمفرٹ زون ملے گا. لیکن پھر بھی دوستیاں تو پھر بھی چلنی ہیں, وہ تو ساتھ رہنی ہے. زندگی آپ نے احباب بنانے ہی بنانے ہیں جہاں پر بھی آپ نے جانا ہے. لیکن یہ دوستی کے ساتھ یہ معاملہ صرف یہ ہے کہ آپ کو آپ کا فرینڈ, آپ کا دوست آپ کو اتنا کمفرٹیبل کر دیتا ہے کہ آپ اس کے سامنے کسی بھی طرح کی کوئی بات کر سکتے ہیں. بہن بھائی, اماں ابا, شوہر بیوی, ان سب کے سامنے آپ وہ باتیں کھل کر اس طرح سے نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس بیریئرز ہیں, رکاوٹیں ہیں, اور ان کا ریئیکشن آپ کے ذہن میں آلریڈی ہے کہ اب وہ جو آئے گا وہ ریئیکشن کیا ہوگا. تو اگر یہ والا پوائنٹ نہ ہو تو میرے خیال سے آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے. میں تو الحمدللہ لوگوں کو کہتی ہوتی ہوں کہ میری تو اماں میری بیسٹ فرینڈ ہے. ماشاء اللہ, الحمدللہ, ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کسی اور کی. دوست ہیں میرے, بہت بہت کلوز دوست ہیں میری, مگر اس کا بالکل میں یہ وہ نہیں کہہ سکتی کہ جسٹ وہ ہی ہیں. والدہ میری زندگی کا نیوکلس ہیں, اور میں وہ الیکٹران پروٹونس کی طرح نا ان کے گرد گھوم رہی ہوں, کیونکہ انہوں نے زندگی میں اتنی ہمیں آسائشیں اور اتنی خوبصورتی سے اتنا کمفرٹیبل کر رکھا ہے کہ کبھی کسی اور کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی. اگر وہ موجود ہیں تو کسی سیکنڈ بندے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, وہ گھر میں موجود نہ ہوں یا کبھی وہ کسی وجہ سے میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہی, اس صورت میں مجھے کسی اور دوست کی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ میں بات کروں. اچھا, ہر بچے کو یہ فیل کرنا چاہیے کہ اس کی ماں سے بڑھ کے اس کو کوئی دوست, اور لوگ کرتے نہیں ہے نا, یہی تو بات ہے. میں تو تعجب کی کبھی مجھے تعجب ہے کہ لوگوں کے ماں باپ ان کے دوست نہیں ہیں, انہوں نے کبھی ان کو حگ نہیں کیا. ایبسلیوٹلی.
میں تو حیران ہوتی ہوں اس بات پہ. وہ پیرنٹس ڈے آتا ہے, انگریزوں نے ایجاد کر دی ہے, وہ تو بس زندگی میں ایک دفعہ انہوں نے سال میں ایک دفعہ اپنی ماں باپ کو وش کر دینا ہے ہیپی مدرس ڈے, ہیپی فادرس ڈے. تو وہاں تک ہی ہے بس پیرنٹنگ اور بچوں کا ماں باپ کے ساتھ تعلق. وہی جنہوں نے پیرنٹس ڈاؤن لوڈ کی ہاں, ہمارا تو صبح اٹھتے ہی مدرس ڈے پیرنٹس ڈے شروع ہو جاتا ہے. ان کو دیکھ کر ہی دن شروع ہونا ہے, دیکھ کر ہی دن ختم کرنا ہے. ماشاء اللہ, یہ گفتگو تو بڑی لمبی ہے, کرتے جائیں تو وقت جو ہے وہ کم نہیں پڑے گا. تو لاسٹ پہ ایٹ دا اینڈ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی جی کہ پیغام ٹی وی کے ناظرین کو آپ کیا کہیں گی؟ میرا یہی پیغام ہوگا پیغام ٹی وی کے ناظرین کو کہ زندگی میں آپ جس بھی کسی بھی حوالے سے کوئی جنگ لڑ رہے ہیں, کوئی بھی جدوجہد کر رہے ہیں, اپنے آپ کو کنسسٹنٹ اور پرسسٹنٹ رکھیں اور اللہ پہ توکل قائم کر لیں. جس انسان کا اللہ پر توکل ہے, میں سمجھتی ہوں دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. ناظرین, آج ہم ایک کامیاب خاتون سے ملے ہیں. ماشاء اللہ انہوں نے جو ہے وہ بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں, بہت سی جو ہے وہ ویل کرتے ہوئے انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, کامیابیوں سے ہمکنار ہوئی ہیں. تو اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ اگر پردہ کرتی ہیں, آپ پردے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کامیابی والے میدان میں جو ہے وہ نہیں نکل سکتی ہیں, آپ باہر نہیں نکل سکتی ہیں. آپ کو اسلام نے کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, آپ گھروں میں جو ہیں وہ ٹھہری رہیں. اصل جو قرارگاہ ہے عورت کی گھر میں ہی ہے, لیکن اگر عورت نے باہر نکلنا ہے تو اس کی لیمیٹیشنز, اس کی سیفٹی, اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ بھی قرآن نے ہمیں بتا دی ہے کہ اس نے نکلنا ہے تو اس نے کس طریقے سے نکلنا ہے, اور وہ اپنا جو ہے وہ کامیابی کا لوہا منوا رہی ہے اور منواتی رہے گی انشاءاللہ. تو آج آپ بہت ہی پیاری شخصیت سے ملے ہیں. امید ہے کہ یہ گفتگو بڑی پر اثر رہی ہوگی. اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.